बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अब तक की जो अपडेट्स हैं वो मैं आपके सामने जल्दी से पहले रख दूं। इमरान खान ने जो बड़ी एक सियासी चाल चली, जो नाम लेकर बयानात दिए, अब उससे ये मामलात किस तरफ जाएंगे। ताकतवर हलकों में सख्त तशवीश पाई जा रही है। ईद के बाद अब जो मामलात है वो किस तरफ जा रहे हैं वो मैं आपको पूरी तफसील बताता हूँ। खान की रिहाई अप्रैल और मई के महीने में ज़्यादा उम्मीद क्यों की जा रही है, और नवाज शरीफ साहब हाउस अरेस्ट हैं, एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियां बनाया जा रहा है। नई पार्टी नून लीग की ग्रुपिंग खुलकर सामने आ रही है और नून लीग के मुतबादल जमात की तैयारियां, उसकी भी खबरें हैं। शेर अफजल मरवत की माफ़ी का एक बड़ा बयान सामने आने के बाद अब तहरीक इंसाफ में गिले शिकवे ख़त्म हो चुके हैं और तहरीक इंसाफ का जो ईद के बाद अब बड़ा प्लान है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। किस तरह इमरान खान और तहरीक इंसाफ इंटरनेशनल फोरम पर अपना मुकदमा एक नए मुनफरद अंदाज से लड़ने जा रहे हैं, इसकी तफसील जो है वो आपके सामने रखूँगा और कोशिश करूँगा जुल्फी बुखारी का इंटरव्यू भी जल्द से जल्द आपके सामने लाऊँ। अरसलान नसीम लाहौर का एक नौजवान बच्चा, उसके साथ जुल्म बर्बरियत की दास्तान जो है वो मैंने आपको लाजमी बतानी है और आपने ज़रूर गौर से सुनना और शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले खान के बयानात की मंजरकशी, जो अप्रैल और महीने में रिहाई और ये जो सूरत हाल है ये तशवीशनाक कैसे हो सकती है। केसेस के अतबार से देखें, कानूनी अतबार से खान के जो मामलात हैं वो अप्रैल और महीने में हल, अप्रैल के या मई के महीने में ज़्यादा हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, इंसाफ भी होता नज़र आ रहा है और ये मामलात लाजमी है। देखिए उसकी बुनियादी वजह मैं आपको सबूत दूँ तो इस्टेब्लिशमेंट के तमाम टारगेट पूरे हो चुके हैं। इमरान खान को टारगेट इक़्तिदार से हटाना था, नवाज शरीफ आसिफ जरदारी को इक़्तिदार में लाना था, अपने मामलात करवाने थे, इलेक्शन करवाने थे, वफाक में, सेनेट में, तमाम ओहदों पर अपने लोग बिठाने थे, वो सब कुछ हो चुका है। अब खान पर इस किस्म के किसी किस्म के बल्कि मसाइल की कोई वजह नहीं बनती। इस सारे मामले की अगर आप बाकायदा तौर पर सोच विचार जो है इस वक्त हल निकालने की, तो वो इस वक्त चल रहा है। तहरीक इंसाफ के अंदर भी लोग कोशिश कर रहे हैं और उन्हें अंदाज़ा हो चुका है कि रियासत के साथ लड़ना बहुत लंबी मुद्दत के लिए मुमकिन नहीं है और रियासत भी समझ चुके हैं कि दुश्मन से तो लड़ना आसान है, अपने लोगों से आप ज़्यादा अरसा लड़ नहीं सकते, नुकसान हो रहा है बहुत बड़ा। और ये ऑप्शन देने की बात हो रही है कि 9 मई के अगर वाक़यात की आप मज़म्मत के साथ माफ़ी मांग लें तो कमी आ जाएगी मामलात में। खान का मौक़िफ़ बड़ा सामने है कि इन्होंने कहा था बार बार मास्टरमाइंड मौजूद हैं और बड़ा ख़तरनाक मामला जो असल मास्टरमाइंड 9 मई का मामला, उसके क्योंकि आप टाइम आ रहे हैं नज़दीक, जिन लोगों पर इल्ज़ामात लगे वो या तो रुपोश हुए या एक ज़मानतें ली उन्होंने गिरफ्तारियों के बाद। अब जिन लोगों में 9 मई के मुकदमात ख़त्म हो चुके हैं उन पर मुख्तलिफ मुकदमात कायम कर दिए गए, जो एक मजाक बना हुआ है। 1 साल होने लगा है और अदालतों में भी केस चले, मिलिट्री अदालतें भी बनी और तकरीबन अभी भी कुछ दर्जन लोग हिरासत में हैं जिनका केसेस का कुछ सर पैर नज़र नहीं आ रहा। तो इस मामलात का अब आखिरी हल यही है कि टेबल पर हल होंगे। 9 मई के अलावा और कोई बयानिया बचा नहीं है फ़िलहाल। अब इमरान खान को जेल में जो रखा गया, ये जो केसेस जो बनाए गए, आप देखें तो जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात ख़राब हुए तो उसके बाद फैसला यही था कि इमरान खान को इक़्तिदार से हटाना है। जनरल बाजवा ने तो बाकायदा तौर पर ऑफ़र की इमरान खान को कि आप कुछ अरसे के लिए साइड पे हो जाए, उसके बाद इलेक्शन में आए, इक़्तिदार में आ जाएं। खान ने इनकार किया, एब्सोल्युटली नॉट कहा। वजह बाजवा के मुताबिक बाइडन हुकूमत नहीं चाहती खान को। साइफर का मामला भी उसकी एक कड़ी थी, लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद इमरान खान बाकायदा तौर पर साइड होने को तैयार भी थे। ये अवाम का भरपूर दबाव था, जिस तरह अवाम ने सड़कों पर निकल कर इमरान खान को मजबूर किया कि अब आप साइड लाइन नहीं हो सकते, ये जद्दोजहद आपने जारी रखनी है। और अवाम के फैसले को खान ने तस्लीम किया और पाकिस्तान की लड़ाई लड़ने का फ़ैसला किया। हालांकि पता था कि ये मुश्किलात, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, जुल्म सितम ये सब कुछ आएगा और ये सब कुछ खान को बाकायदा बताया गया था। आप वो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बल्कि देख लें जिसमें जनरल बाजवा ने शाह महमूद कुरैशी को आखिरी कॉल की थी और उसके बाद फिर नाम पर क्रॉस लगा। लेकिन इमरान खान देखें, ये ना तो नवाज शरीफ है, ना आसिफ जरदारी है, ना बेनज़ीर भुट्टो है। और ऐसा शख्स सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है जिसे इंजाम की परवाह ना हो। खान ने अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाई है। आज हालात आपके सामने हैं। इमरान खान लेकिन अपने नज़रिए से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं, इसीलिए खान की जान वाकई ख़तरे में, इसमें कोई शक नहीं। आप देखें जो खान ने बयानात दिए और इन बयानात में बाकायदा तौर पर इमरान खान ने नाम लिया, आर्मी चीफ का नाम ले लिया, स्टेटमेंट दी कि बुशरा बीबी को की और मेरी जान को ख़तरा है। अब ये बयान इस वक्त के हालात में सबसे बड़ा बयान बन चुका है, एक ऐसे मौके पर जब इमरान खान पर कातलाना हमले हो चुके हैं। आपको पहले पता है 244 दिन से तो बेगुनाह कैद हैं। केसेस की जो तफसीलात है वो पूरी दुनिया में ज़बानो ज़दो आम है कि किस तरह वो बोगस केसेस बनाए गए। इमरान खान का नाम लेने की जो बड़ी 2 वजूहात सामने आई, उसमें एक तो इन्हें बाकायदा तौर पर इतलात मौसूल हुई कि इनकी जान को ख़तरा है, जेल के अंदर कोई मनसूबा बनाया जा रहा है और उसका देखिए पीछे पूरा एक बैकग्राउंड है। इमरान खान ने पहले भी जब बाकायदा तौर पर नाम लिए थे उस वक्त उन पर वज़ीराबाद में कातलाना हमला हो चुका था। खान ने वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाया, उसमें वो तमाम तफसीलात मौजूद थी और इस हमले की इमरान खान पर बड़ी अहम वजूहात है। मिसाल के तौर पर आप वज़ीराबाद के हमले को अगर सामने रखें, आज 17 महीने हो चुके हैं इस हमले को, अभी तक इसकी तफ्तीश इस बहस से आगे नहीं जा सकी
کہ 4 گولیاں لگی تھیں یا گولیوں کے ٹکڑے لگے تھے، حملہ آور ایک تھا یا ایک سے زیادہ تھے، حملہ ایک طرف سے ہوا یا چاروں طرف سے ہوا، اور اس وقت وہ ملزم نوید کہاں ہے، اس کی موجودہ صورتحال کیا ہے، اس کیس پر کیا پیش رفت ہوئی۔ اس کیس کا ایک مدعی انسپیکٹر ایس ایچ او عامر شہزاد جو پہلا تفتیشی افسر تھا، وہ پچھلے سال اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال بھی کر گیا۔ پھر جس انداز میں یہ کیس آگے بڑھا وہ بھی بڑے غیر معمولی حالات تھے۔ جائے وقوع سے ملزم کو پکڑا، اعتراف جرم کی ویڈیو جاری ہوئی، پھر وہ معظم گوندل نامی ایک شخص، اس میں بیچارہ وہ عام آدمی تھا شاید، وہ بھی شہید ہو گیا۔ خان اور تحریک انصاف اسے باقاعدہ سوچا سمجھا منصوبہ، منظم منصوبہ بندی اسے نام دیتے ہیں، جبکہ نون لیگ اور جو پنجاب کے پولیس افسران ہیں وہ ملزم نوید کے علاوہ کسی اور کو گرفتاری کا انہوں نے نہ کوئی رابطہ، نہ کوئی ریکارڈ، نہ کوئی شواہد پیش کیا، سوائے ایک وہ سہولت کار وکاس نامی جو سہولت کار کے طور پر پکڑا گیا۔ نہ اس کی فورنزک رپورٹ منظر عام پہ آئی، نہ اس تحقیقاتی ٹیم کی، بلکہ اس کا ایک اہم رکن سی پی او جو تھے لاہور، غلام محمد ڈوگر، وہ 17 دسمبر کو انہوں نے اعتراض کیا، 29 دسمبر کی میٹنگ سے انہوں نے نکال دیا۔ نون لیگ نے ان پہ الزام لگا دیا کہ یہ تحریک انصاف کے ورکر ہیں، اندازہ کریں وہ تفتیش کر رہے تھے اس مقدمے کی۔ اب ان پر دباؤ بھی تھا، معاملات بھی تھے۔ اب یہ صرف ایک مقدمہ ہے خان کا قاتلانہ، باقی معاملات آپ دیکھ لیں، خان کا کوئی بیان قلم بند نہیں ہوا، کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اس کے بعد۔ پھر کروڑوں روپے لینے والوں میاں داؤد جو وکیل ہے، اس کا بھی کردار آپ دیکھ لیں۔ ابھی 6 ججز کے معاملے پر جس طرح وہ طاقتور لوگوں کا دفاع کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ وہی شخص ہے۔ اس کے بیانات آپ دیکھ لیں، بشرا بی بی کی کردار کشی ہو، تحریک انصاف ٹریان کیس ہو، اس کی تمام کنٹریبیوشن آپ کو باقاعدہ طور پر نظر آتی ہے۔ اب یہ کیسز عمران خان کے، اسی لیے عمران خان نے جو اپنے معاملات کو سامنے لائے عوام کے سامنے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ اب یا تو واردات کر رہے ہیں وہاں جیل سے، جو نام لینے کی عمران خان نے باقاعدہ، دوسرا جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور ورکرز کو پیغام بھی عمران خان نے بھجوا دیا کہ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب فرنٹ فٹ پہ آ کے یہ مہم چلانی ہوگی اور مینڈیٹ کو واپس بھی لینا ہے، ان تمام معاملات میں تیزی بھی لانی ہے۔ کیونکہ ماضی میں تحریک انصاف دیکھیں صرف ہمیشہ رد عمل دیتی رہی، اس دفعہ خان نے رد عمل کی جگہ پہلی ایکشن کرنے کی ہدایت دے دی۔ لیڈرشپ کو دیکھیں، جسے عمران خان کی کال بھی مل گئی تھی، عدالت سے اجازت بھی مل گئی تھی، عوام بھی تیار تھی، لیکن رمضان میں آپ دیکھ لیں جلسوں میں وہ ناکام ہو گئی، ان کے اختلافات تھے جو اب ختم ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد کی طرف جو کال ہوگی وہ فائنل کال ہوگی، اور یہ معاملات تب آپ کو بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ابھی شیر افضل مروت کا بیان جو سب سے اہم بیان کہ عمران خان کا بیانیہ ہم لے کر چلیں گے، اگر خان نے کسی کے خلاف بات کی، نام لے کے کی، ہم اس اپنے لیڈر کا ساتھ دیں گے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اگر ایک نقطے پر تحریک انصاف کی ساری لیڈرشپ اکٹھی ہوگی تو یقین کریں مینڈیٹ کی واپسی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بڑی اچھی پیش رفت ہوئی ہے جو شیر افضل نے بیان دیا کہ تمام اختلافات پی ٹی آئی کے اندر ختم، اب جو درار ڈالنے کی کوشش ہے وہ بھی ختم، اب صرف اور صرف فوکس جو ہوگا وہ تحریک کا، اور اس میں عمران خان کی رہائی کا، بشرا بی بی کی پارٹی کے جو کارکنان جیلوں میں اسیر ہیں اس وقت ان کی، اور یہ سارے معاملات اس پر ساری فوکس ہوگا۔ اور جنہوں نے باہمی اتحاد کرایا، میرے خیال میں انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ پارٹی میں دیکھیں مختلف رائے رکھنے والے بڑے لوگ ہیں، جس طرح کرکٹ کی ٹیم میں آپ دیکھ لیں، ایک ادا کوئی جارحانہ اننگز کھیلنے والا، ایک ادا کوئی فاسٹ بالر کا مزاج رکھنے والا، ایک کوئی دھیما وکٹ پر سٹے کر کے اننگز کو سلو کر کے بلڈ کرنے والا۔ تو ہر شخص کا اپنا اپنا مزاج ہے، اپنے اپنے مقام پر اگر کھیلیں ایک ٹیم بن کر، جس طرح بھی علی محمد خان ہے تو ان کا انداز آپ کو پتہ ہے، مفاہمانہ حکمت عملی وہ بھی بڑی ضروری ہے، بیرسٹر گور کی دانشمندی ضروری ہے، رؤوف حسن کی انفارمیشن سیکرٹری کا کام بڑا ضروری ہے، اس پہ جو اسٹریٹجی بنانی ہے کس طرح کرنا ہے، شیر افضل مروت ہے، شعیب شاہین ہے، ان کا جارحانہ انداز بڑا ضروری ہے، پنجوتا برادران کی سلپ میں کیچنگ ضروری ہے۔ تو یہ سارے عوامل اکٹھے ہوں گے، ایک ٹیم کی طرح سامنے آئیں گے، تو پھر یہ مضبوط تحریک انصاف سمجھی جائے گی۔ عید کے بعد آدمی کی جو حکمت عملی ہے، اب یہ بھی دیکھیں بڑی امپورٹنٹ ہے، جو احتجاج ہے اس میں بڑی احتیاط کی جا رہی ہے تاکہ جو جلسے جلوس ہوں وہ صرف عوامی مقامات پر ہوں، گراؤنڈز پر ہوں، پریس کلبز میں ہوں، کسی حساس تنصیبات کے نزدیک، حساس مقامات کے نزدیک، جہاں بھی حکومت اور انتظامیہ کو خدشہ ہو کہ یہ جگہ محفوظ نہیں، وہاں جلسہ ہی نہ کریں۔ اب یہ ان مقامات سے شروع کرتے کرتے اسلام آباد تک آنا بڑا ضروری ہے، اور ساتھ یہ حفظ ما تقدم، یہ مکمل احتیاط بھی اپنی تحریک میں بڑی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل میڈیا پر بھی دباؤ آپ کو پتہ ہے، عمران خان کا تحریک انصاف کا کیس ایک منفرد انداز میں، اور اس میں زلفی بخاری بڑا اہم کام کریں۔ نیٹ فلکس پر ایک ڈاکومنٹری بنائی جا رہی ہے جو پچھلے 18-19 مہینوں میں جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، رجیم چینج آپریشن میں ہوا، اور سب سے بڑھ کر الیکشن کی دھاندلی، یہ تحریک انصاف کے ورکرز جیلوں کا معاملہ تو اپنی جگہ، لیکن انٹرنیشنل فورم پر دھاندلی کا معاملہ بہت اہم معاملہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں نیٹ فلکس پر ڈاکومنٹری اور فلموں کے حساب سے تو یہ ایک دنیا کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، 26 کروڑ لوگ اسے دیکھتے ہیں، اور بڑی تعداد اس میں امریکہ، کینیڈا، یورپ ہے، مڈل ایسٹ ہے، افریقہ ہے، ساری جگہ ہے۔
اب مغربی دنیا کے سامنے اس کیس کو اس انداز میں لایا جائے، کیونکہ عام حالات میں تو ویڈیوز ہوتی ہیں، لوگ نظر انداز کرتے ہیں، لیکن 2024 الیکشن کا سال ہے اور امریکہ میں 5 نومبر کو ہے، ہندوستان میں الیکشن ہے، برطانیہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، تو ان تمام ممالک میں خاص طور پر امریکہ میں انتخابی دھاندلی کا معاملہ بہت بڑا معاملہ پہلے بن چکا ہے۔ عمران خان کی چونکہ گلوبل پرسنالٹی ہے، ایک بڑا امیج ہے، تو یہ نیٹ فلکس کی ویڈیو جو ہوگی یہ بہت بڑا میرے خیال میں زلفی بخاری اور ان کی ٹیم کا کام ہوگا۔ پہلے بھی جو وہ پاکستان کے جو تعلقات سعودی عرب سے تھے یا امریکہ کے ساتھ بیک ڈور چینل چلتے رہے، میڈیاز میں انٹرویو ہوتے رہے، یہ سارے معاملات زلفی بخاری بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کرتا رہا۔ اب انہیں امید ہے اس طرح کی، دیکھیں ایک ڈاکومنٹری ارشد شریف شہید نے بھی بنائی تھی، بیہائنڈ دا کرٹنز۔ اب وہ ارشد شریف بہت بڑے صحافی تھے، لیکن چونکہ انٹرنیشنل لیول پر اس طرح پذیرائی حاصل نہیں ہو سکی اسے، اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کوئی بھی اس لیول پر نہیں جہاں عمران خان موجود ہے، تو یہ جو ڈاکومنٹری ہوگی یہ بہت بڑا فرق ڈالے گی، بہت بڑا ڈینٹ ڈالے گی۔ اب تحریک انصاف کے مخالفین کے حالات بھی آپ کو اگر بتاؤں تو مسلم لیگ نون، نواز شریف کے معاملات، نواز شریف کو اب باقاعدہ طور پر اس وقت ہاؤس اریسٹ سمجھے، دیکھیں ورنہ رمضان کا آخری عشرہ پہلے سے طے تھا کہ نواز شریف سعودی عرب میں گزاریں گے، لیکن باقاعدہ طور پر نواز شریف کو اجازت نہیں دی گئی، اور یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ نواز شریف پاکستان میں موجود ہے، سعودی عرب نہیں جا رہا، جبکہ مریم نواز، شہباز شریف، اسحاق ڈار، خواجہ آصف سارے کے سارے پہنچ گئے وہاں، نواز شریف کو روک لیا گیا۔ نون لیگ کے اندر جو دھڑا ہے نواز شریف کے خاص طور پر کچن کیبنٹ، آپ ان کے بیانات دیکھیں، جاوید لطیف ہو، رانا ثناء اللہ ہو، اب تو سینیٹر عفنان اللہ جیسے لوگ بول پڑے کہ دھاندلی سے جیت کے آئے ہیں، خواجہ آصف تسلیم کرتا رہا، زبیر عمر ہے، خاقان عباسی ہیں، یہ سب لوگ بارہا بات کر چکے ہیں، ٹی وی پروگرامز میں تسلیم کرتے ہیں۔ وہ بیرسٹر عقیل کی ایک ویڈیو آپ دیکھیں، وہ ہنستے ہوئے اپنے حلقے کے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ پہلے ایک پولنگ سٹیشن سے مجھے جیت کے کہیں سے فارم لا کے دکھاؤ کہ میں یہاں سے جیتا ہوں، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کسی حلقے کے کسی پولنگ سٹیشن سے وہ نہیں جیتا، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں یہاں سے لاؤ گے تو میں تمہارے کام کراؤں گا۔ یہ فارم 47 پر زبردستی جتائے گا اور ہنس رہا ہے وہ۔ اب نواز شریف کو پتہ ہے کہ اس کی سیاست، نون لیگ کی سیاست مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، اب اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ نہ بنایا تو سیاسی چیپٹر ختم، عدلیہ کا دباؤ ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، اسی لیے نون لیگ کے پیرالل پارٹی محسن نقوی کی قیادت میں بنانے کی پوری تیاری جاری ہے، یاد رکھیے گا یہ۔ اب تحریک انصاف کا یہ معاملہ جو ہی تحریک شروع ہوگی، عدلیہ کے معاملات ساتھ کھڑے ہوں گے، عوام چونکہ انہیں مسترد کر چکی ہے۔ میں آپ کو اس کا ثبوت دوں، جیو نیوز کے 56 لاکھ فالورز ہیں ایکس پر، ٹویٹر پر، سلیم صادفی کے 36 لاکھ ہیں، آپ ان کے پروگرام دیکھیں 20-25 لوگ بھی نہیں دیکھتے، اور یہ صرف میڈیا کی حالت نہیں ہے، پاکستان کے آپ اوورآل مسائل دیکھیں۔ ابھی ورلڈ بینک کی بہت بڑی رپورٹ آئی، پی ڈی ایم کی پہلی حکومت میں غربت میں 40% اضافہ ہوا تھا، اور آج ان کی حکومت پی ڈی ایم پارٹ 2 صرف 1 مہینہ ہوا ہے، 1 کروڑ لوگ غربت سے نیچے چلے گئے۔ اب ذرا خود سوچیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ہے اگر حکومت 1 سال پورا کر گئی تو انجام کیا ہوگا، اوپر سے عدالتوں کی جو بدترین پرفارمنس اور رینکنگ ہے، وہ ایک نظام کا آپ کو پتہ ہے دھرم برم ہو چکا ہے، اور قانون کے اداروں کا حال۔ ایڈوکیٹ سلمان شاہد، اسے پہلے میں بڑا بھرپور خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اس نے کام کیا۔ ابھی ایک نوجوان بچہ لاہور سے، ارسلان نسیم، اس کی میں نے ٹویٹ دیکھی، رات 2 مرتبہ پولیس غیر قانونی ریڈ کر گئی، پہلے ڈولفن پولیس چھاپا مارنے گئی اس کے گھر ارسلان نسیم کے کہ پتنگیں بیچ رہے ہیں، کچھ نہیں نکلا، پھر 10 لوگ پہنچ گئے اس ارسلان نسیم کے گھر، اور اس کے گھر والوں نے پھر آگے سے ویڈیو بنائی، اور ارسلان کی والد ابھی اس کا بھی بیچارے کا فوت ہوا ہے، معصوم بچہ ابھی پنجاب پولیس کے ظلم و ستم سہ کے ہے، 5 جوان بہنیں اور گھر میں کوئی کفیل نہیں، خاندان کی پریشانیاں، اور سحری کے وقت رمضان کی 27ویں بابرکت رات میں چیختی چلاتی وہ انصاف مانگ رہی، ان کی چیخیں رمضان کی اس بابرکت رات کو من فلسطینیوں کی چیخوں سے خدا کی قسم کام نہیں تھی، جوان بچیاں بہانے سے پولیس اسٹیشن پر پہلے بلاتے رہے انہیں، یہ پولیس کی خونخوار اور گندی نظروں کا پہلے شکار بنی۔ اور افسوس کا عالم یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا مرد جج نہیں ہے، کوئی ایسا مرد افسر نہیں ہے جس کے اندر ضمیر ہو، جسے یہ بہنیں بیٹیاں جو سب کی سانجھی ہوتی ہے سے نظر آئیں، اس ظلم پر بول سکیں۔ چلے فلسطین پر نہیں بولتے، میں مان لیتا ہوں دور ہیں آپ سے، آپ کو نظر نہیں آتا، خدا کے واسطے یہ مجبور لوگ ہیں، یہ مجبور لوگ ہیں، پولیس کے افسران سے میں ان لوگوں سے مجبور ہو کے میں بھی ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے آپ لوگ بھی انہیں ویڈیو بھیجیں کہ نہ کریں ظلم، کہ جس کا کوئی نہ ہو اس کا پھر رب ہوتا ہے، اور اس رب کی جب پکڑ آ جائے تو خدا کی قسم ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچے گا۔ ان ظالموں کو روکیں، یہ بڑے بڑے فرعون اور نمرود اور یزید نہیں بچ سکے، یہ کیا ہے، یہ معصوم لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیوں ظلم کر رہے ہیں، کیوں ان کو کالعدم تنظیموں کی طرف دیکھنے پر مجبور کر رہے ہیں؟ خدا کے واسطے یہ پولیس افسران سے میری، وہ بھی خاتون جو ہیں جنہیں بڑے ایوارڈ شارڈ ملے ہیں، انہیں دکھا دیں کہ آپ خاتون ہیں، ذرا جا کے دیکھیں کس طرح وہ ان کے گھر کی چار دیواری کا تحفظ بگاڑیں، ان کی چیخیں ذرا سنیں ذرا آپ۔ بہرحال زیادہ ایموشنل ہو کے پھر میں آپ کو پتہ کچھ اور ہی نہ کہہ دوں، اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔